क्विकलिट समरीज में खुश आमदीद। ये चैनल दुनिया की मुश्किल और गहरी साइंसी व फिक्री किताबों को आसान और आम फहम उर्दू में समझाने के लिए बनाया गया है। अगर आप इल्म, फलसफा और गहरे ख्यालात को सादा अंदाज में समझना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो फलसफे की दुनिया में आप कह लें एक जलजिले की हैसियत रखती है। बिल्कुल। ये एक ऐसी किताब है जिसे पढ़कर या तो आप हमेशा के लिए फलसफे से मुतनफ्फर हो जाएंगे या फिर आपको सोचने का एक बिल्कुल नया जाविया मिलेगा। जी हाँ। हम बात कर रहे हैं फ्रीडरिक नीत्शे की शहरा आफाक तसनीफ खैर शर से मावरा यानी बियॉन्ड गुड एंड ईवल की। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नीत्शे को समझने के लिए ना ये जहन में रखना बहुत जरूरी है कि वो कोई रवायती फलसफी नहीं है जो आरामदा कुर्सी पर बैठकर बस दुनिया की हकीकत पर गौर कर रहा हो। वो तो एक किस्म का फिक्री हथौड़ा इस्तेमाल करता है और सदियों से कायम बुतों को तोड़ने की कोशिश करता है। फिक्री हथौड़ा, वाह जी। इस किताब का मरकजी ख्याल ये नहीं है कि सच क्या है, बल्कि ये है कि जिन लोगों ने हमें सच्चाई के बारे में बताया है, यानी फलसफियों ने, उनकी अपनी नीयत क्या थी। अच्छा। नीत्शे हमसे कहता है कि आइए पर्दे के पीछे देखते हैं कि ये अजीम मुफक्किर वाकई कर क्या रहे थे। तो गोया ये फलसफे के बारे में एक किताब है जो खुद फलसफियों पर ही शक करती है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। बिल्कुल। तो फिर आइए इसके सबसे मुतनाज़ा हिस्से से शुरू करते हैं। इसका उन्वान ही देखें, खैरो शर से मावरा। जी। ये सुनकर तो पहला तासुर यही मिलता है कि नीत्शे हर किस्म की अखलाकियात को ख़त्म कर देना चाहता है, कि अच्छाई और बुराई का कोई वजूद ही नहीं है। क्या ये तासुर दुरुस्त है? ये एक बहुत आम और शायद सबसे बड़ी गलत फहमी है नीत्शे के बारे में। अच्छा। और इसी वजह से बहुत से लोग इसे शुरू में ही मुस्तरद कर देते हैं। किताब के मुतरजम ने भी इसकी वजाहत की है कि नीत्शे का मतलब अच्छे और बुरे से मावरा हरगिज नहीं है। तो फिर क्या है? से पैदा हुए हैं। एक मिनट, ये बहुत अहम नुक्ता है। तो वो अखलाकियात को ख़त्म नहीं कर रहा, बल्कि अखलाकियात की एक ख़ास किस्म पर हमला आवर है। बिल्कुल। ये गुलामाना अखलाकियात और इसके मुकाबले में जिस दूसरी अखलाकियात का वो जिक्र करता है, जिसे शायद आकाओं की अखलाकियात कहते हैं, उनमें फ़र्क क्या है? जरूर। इसे इस तरह समझें कि नीत्शे के मुताबिक गुलामाना अखलाकियात वो निज़ाम है जिसे कमज़ोर और दबे हुए तबकों ने अपनी बका के लिए बनाया। अच्छा, अपनी बका के लिए? जी। अब इस अखलाकियात में किन चीज़ों को अच्छा समझा जाता है? रहमदिली, आजजी, सब्र, माफ़ कर देना। ये वो तमाम खूबियां हैं जो कमज़ोर को ताकतवर के जुल्म सहने में मदद देती हैं। और बुराई क्या है? ताकत, गुरूर, महत्वाकांक्षा। यानी वो तमाम खुसूसियात जो ताकतवर तबके में पाई जाती हैं। बिल्कुल। ये हसद पर मबनी इखलाकियात है जो कहती है तुम ताकतवर हो इसलिए तुम बुरे हो, हम कमज़ोर हैं इसलिए हम अच्छे हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से हालात की मजबूरी को खूबी बनाकर पेश करना है। इसके बरक्स आकाओं की इखलाकियात कैसी होती है? आकाओं की इखलाकियात ताकतवर और खुद-एतमाद लोगों की इखलाकियात है। यहाँ अच्छा वो है जो ताकत, अजमत और जिंदगी को आगे बढ़ाए। यानी वो खुद अपनी इक़दार बनाते हैं। जी, एक आका या नोबल शख्स खुद अपनी इक़दार तख्लीक करता है। वो बाहर से किसी से मंजूरी नहीं लेता। इसके लिए बुरा यानी बैड वो है जो कमजोर, बुज़दिलाना और काबिले रहम है। तो ईविल और बैड में फ़र्क है? बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ ईविल का तसव्वुर नहीं होता, बल्कि सिर्फ बैड यानी पस्त या कमतर का तसव्वुर होता है। तो नीत्शे जब खैर और शर से मावरा की बात करता है ना, जी। तो वो गुलामाना इखलाकियात के गुड वर्सेस ईविल के तंग नजरिए से बाहर निकलकर आकाओं की इखलाकियात के गुड वर्सेस बैड के नुक्ता नज़र को अपनाने की बात कर रहा है। ये तो पूरी इखलाकी तारीख को उलट देने वाली बात लगती है। है। वो इक़दार की दोबारा कदर पैमाई का मुतालबा कर रहा है। समझ गई। तो इसका मतलब है कि नीत्शे इंसानियत को कमजोर करने वाली इक़दार के खिलाफ है, ना कि खुद इक़दार के। बिल्कुल। ये वजाहत बहुत ज़रूरी थी। लेकिन वो सिर्फ इखलाकियात पर नहीं रुकता। जैसा कि आपने शुरू में कहा, वो फ़लसफ़ियों पर भी हमला करता है। जी हाँ। वो फ़लसफ़े की सबसे बुनियादी ख्वाहिश यानी सच की तलाश की ख्वाहिश पर ही सवाल उठा देता है। वो पूछता है कि हम सच चाहते ही क्यों हैं? ये सवाल ही बहुत अजीब है। और यही नीत्शे का कमाल है। वो उन बुनियादों पर सवाल उठाता है जिन्हें हम आंखें बंद करके कबूल कर लेते हैं।
2000 سال سے فلسفی کہتے آئے ہیں کہ ہم سچ کے متلاشی ہیں۔ بالکل۔ نیچے آ کر پوچھتا ہے، ایک منٹ رکیے، آپ کو کس نے کہا کہ سچ ہی سب سے قیمتی چیز ہے؟ جھوٹ کیوں نہیں؟ جھوٹ کیوں نہیں؟ غیر یقینی کیفیت کیوں نہیں؟ یا جہالت ہی کیوں نہیں؟ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ سچ کی خواہش خود ایک اخلاقی تعصب ہے۔ تعصب؟ جی، ہم نے پہلے سے ہی یہ فرض کر لیا ہے کہ سچائی جھوٹ سے بہتر ہے۔ نیٹشے اس مفروضے کی قدر جانچنا چاہتا ہے۔ ایک منٹ، یہ بات تھوڑی عجیب لگ رہی ہے۔ کیا نیٹشے واقعی یہ کہہ رہا ہے کہ ہر بڑا فلسفی افلاطون سے لے کر کانٹ تک جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ خالص سچ کی تلاش میں ہے، جی، وہ دراصل خود کو یا ہمیں دھوکہ دے رہا تھا؟ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بالکل، اور نیٹشے ایسے ہی دعوے کرنے سے گھبراتا نہیں۔ اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہر عظیم فلسفہ اپنی گہرائی میں اس کو بنانے والے کی لاشعوری سوانح عمری ہوتا ہے۔ یعنی دراصل وہ اپنی ہی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں، بس انہیں خود اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اپنی کہانی؟ جی، وہ کہتا ہے کہ فلسفی کی سوچ کے پیچھے علم حاصل کرنے کی خالص لگن نہیں ہوتی، بلکہ کوئی گہری جبلت ہوتی ہے۔ کیسی جبلت؟ جیسے خود کو محفوظ رکھنے کی جبلت یا دوسروں پر غلبہ پانے کی جبلت، اور یہ جبلت علم کو صرف ایک اوزار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ ہر فلسفے کا اصل بیج اس کا اخلاقی مقصد ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ دنیا کو کیسا ہونا چاہیے۔ بالکل۔ تو گویا ایک فلسفی جب کائنات کی حقیقت بیان کر رہا ہوتا ہے تو وہ اصل میں اپنی ذاتی خواہشات اور تعصبات کو ایک آفاقی نظام کی شکل دے رہا ہوتا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ اس کی بہترین مثال وہ دیتا ہے کہ فلسفی اقدار کے تضادات پر یقین رکھتے ہیں۔ اقدار کے تضادات؟ یعنی وہ مانتے ہیں کہ اچھی چیزیں صرف اچھی چیزوں سے ہی نکل سکتی ہیں اور بری چیزیں بری چیزوں سے۔ سچائی کا ماخذ صرف سچائی ہو سکتی ہے، جھوٹ نہیں۔ سخاوت خود غرضی کی ضد ہے۔ یہ تو ایک بہت صاف ستھری منطقی تقسیم لگتی ہے۔ لیکن نیٹشے کہتا ہے کہ یہ سوچ ہی ایک تعصب ہے۔ وہ یہ خطرناک سوال پوچھتا ہے کہ کیا ہو اگر سچ اور جھوٹ، خیر اور شر ایک دوسرے کے ضد ہونے کے بجائے ایک دوسرے سے گہرے طور پر جڑے ہوئے ہوں؟ کیا ہو اگر ہماری بلند ترین اقدار کی جڑیں بھی انہی پست جبلتوں میں ہوں جنہیں ہم حقیر سمجھتے ہیں؟ یہ تو واقعی ایک بے چین کر دینے والا خیال ہے۔ یعنی ہماری نیکی کی بنیاد بھی شاید کسی برائی میں ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس سے بھی ایک قدم آگے جاتا ہے نا؟ جی بالکل۔ وہ نہ صرف یہ کہتا ہے کہ سچ اور جھوٹ جڑے ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جھوٹ زندگی کے لیے ضروری ہو سکتا ہے۔ اب یہ بات ہضم کرنا اور بھی مشکل ہے۔ جی ہاں، اور یہی اس کا سب سے انقلابی خیال ہے۔ وہ کہتا ہے، اور یہ جملہ سنیے گا، جی، کسی رائے کا جھوٹا ہونا ہمارے لیے اس پر اعتراض کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ واہ! یہ جملہ فلسفے کی پوری تاریخ پر ایک تماچا ہے۔ اس کے نزدیک اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کوئی نظریہ سچ ہے یا جھوٹا۔ اصل سوال یہ ہے کہ وہ نظریہ زندگی کو کس حد تک آگے بڑھاتا ہے، اسے محفوظ رکھتا ہے، نسل کو پروان چڑھاتا ہے۔ بالکل۔ نیٹشے کا دعویٰ ہے کہ ہماری بقا کے لیے سب سے زیادہ ضروری نظریات در حقیقت سب سے زیادہ جھوٹے نظریات ہیں۔ ٹھہریے، سب سے زیادہ جھوٹے نظریات؟ اس کی کیا مراد ہے؟ کیا وہ سائنسی نظریات کی بات کر رہا ہے یا؟ نہیں، وہ فلسفیانہ اور منطقی بنیادوں کی بات کر رہا ہے۔ وہ خاص طور پر اے پرائیوری سنتھیٹک ججمنٹس کا ذکر کرتا ہے۔ اب یہ ایک بہت تکنیکی اصطلاح ہے۔ ہاں بالکل، یہ سننے میں بہت پیچیدہ لگ رہی ہے۔ کیا آپ اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں کہ یہ آخر ہیں کیا؟ ضرور۔ اسے اس طرح سمجھیں کہ یہ وہ بنیادی مفروضے ہیں جن پر ہماری پوری سوچ کی عمارت کھڑی ہے، لیکن ہم انہیں ثابت نہیں کر سکتے۔ اچھا، جیسے؟ مثال کے طور پر یہ خیال کہ ہر واقعے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، یا یہ کہ ایک چیز بے وقت دو جگہ موجود نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ ہم ان باتوں کو بغیر کسی ثبوت کے مان لیتے ہیں کیونکہ ان کے بغیر ہم دنیا کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ فلسفی کانٹ کے نزدیک یہ عقل کی بنیادیں تھیں۔ اور نیٹشے کے نزدیک؟ نیٹشے آ کر کہتا ہے کہ یہ ہمارے سب سے ناگزیر جھوٹ ہیں۔ یہ حقیقت کی درست عکاسی نہیں کرتے، لیکن ان کے بغیر انسانی ذہن کام نہیں کر سکتا۔ تو ان جھوٹی آراء کو ترک کرنا زندگی کو ترک کرنے کے مترادف ہوگا۔ واو! تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری بقا کا انحصار ہی کچھ بنیادی جھوٹ پر ہے۔ ہم خود کو اور دنیا کو سمجھنے کے لیے جو منطق کی خاکے بناتے ہیں وہ شاید حقیقت نہیں ہے۔ جی، لیکن ان کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔
یہ تو ایسا ہے جیسے ہم ایک خوبصورت نقشے کی مدد سے سفر کر رہے ہوں اور نیٹشے آ کر کہے کہ یہ نقشہ جس زمین پر آپ چل رہے ہیں اس سے بالکل مختلف ہے، لیکن اس نقشے کے بغیر آپ گم ہو جائیں گے۔ بہترین مثال دی آپ نے، بالکل یہی بات ہے۔ زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک خاص قسم کا نقطہ نظر، ایک خاص قسم کا فریب ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، میں اب تک آپ کے ساتھ ہوں۔ فلسفہ سچ کی خالص تلاش نہیں، بلکہ فلسفیوں کی ذاتی خواہشات کا اظہار ہے۔ خیر اور شر کے تصورات بھی مطلق نہیں ہیں، اور یہاں تک کہ جھوٹ بھی زندگی کے لیے ضروری ہو سکتا ہے۔ جی، اگر یہ سب درست ہے تو پھر فلسفہ ہے کیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر یہ سچ کی تلاش نہیں تو پھر یہ کون سی انسانی جبلت ہے جو فلسفے تخلیق کرواتی ہے؟ نیٹشے کے نزدیک اس جبلت کا نام ہے طاقت کی خواہش یا ول ٹو پاور۔ ول ٹو پاور۔ وہ کہتا ہے کہ ہر فلسفہ اپنی بنیاد میں ایک جابرانہ جبلت کا اظہار ہے۔ جابرانہ جبلت؟ ٹیرینیکل امپلس۔ یہ طاقت کی خواہش کی سب سے لطیف اور روحانی شکل ہے۔ اس کا مطلب ہے دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق تخلیق کرنے کی خواہش۔ یہ تو بہت طاقتور خیال ہے، فلسفہ بطور طاقت کی خواہش۔ یعنی ایک فلسفر صرف دنیا کی تشریح نہیں کر رہا، نہیں، بلکہ وہ دنیا پر اپنی تشریح مسلط کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کائنات اس کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلے۔ یہ تو تقریباً ایک بادشاہ کی خواہش جیسی لگتی ہے۔ بالکل، نیٹشے یہی کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک فلسفر جو بلند و بالا دعوے کرتا ہے کہ وہ غیر جانبداری سے سچ کی تلاش میں ہے، وہ بھی اسی بنیادی انسانی جبلت کا شکار ہے جو ایک بادشاہ کو ملک فتح کرنے پر اکساتی ہے۔ دونوں ہی دنیا کو اپنی مرضی کی شکل دینا چاہتے ہیں۔ جی، فلسفہ صرف ہتھیاروں کے بجائے نظریات سے لڑی جانے والی جنگ ہے۔ ہر فلسفر دنیا کو اپنی تصویر پر بنانا چاہتا ہے اور وہ اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی کوئی ٹھوس مثال نیچے کی کتاب سے؟ اس نے کسی خاص فلسفے کا ذکر کیا ہے؟ اس نے سٹوئکس کی بہترین مثال دی ہے۔ اچھا۔ سٹوئک فلسفیوں کا نعرہ تھا فطرت کے مطابق جیو۔ یہ سننے میں کتنا عاجزانہ اور دانشمندانہ لگتا ہے نا؟ جی بالکل، کہ ہم اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھ کر کائنات کے بہاؤ کے ساتھ چلیں۔ یہ تو بہت مثبت بات لگتی ہے۔ لیکن نیٹشے کہتا ہے کہ یہ الفاظ کا دھوکہ ہے۔ وہ پوچھتا ہے، کون سی فطرت؟ حقیقت میں فطرت تو بے رحم ہے، بے پرواہ ہے، فضول خرچ ہے، اور ہر قسم کی اخلاقیات سے عاری ہے۔ بالکل۔ ایک طوفان یہ نہیں دیکھتا کہ اچھا انسان کون ہے اور برا کون۔ تو سٹوئکس نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے فطرت کا ایک ایسا تصور تخلیق کیا جو ان کے اپنے فلسفے سے مطابقت رکھتا تھا۔ یعنی ایک پرسکون، منطقی، منظم فطرت۔ جی، ایک دانشمند فطرت۔ اور پھر انہوں نے بڑے فخر سے اعلان کیا کہ وہ اس فطرت کے مطابق جی رہے ہیں۔ دراصل وہ اپنی ہی بنائی ہوئی تصویر کے مطابق جی رہے تھے۔ گویا انہوں نے پہلے فطرت پر اپنی مرضی مسلط کی، اسے اپنی اقدار کا لباس پہنایا، اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ وہ فطرت کی مرضی پر چل رہے ہیں۔ جی یہ تو خود کو دھوکہ دینے کی انتہا ہے۔ بالکل، یہ اپنی مرضی کو کائنات کا قانون بنا کر پیش کرنے کی ایک شاندار مثال ہے۔ یہ ایک لطیف قسم کی خود پرستی ہے، اور نیچے کے مطابق یہی ہر عظیم فلسفے کا جوہر ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس ابتدائی جائزے سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ نیچے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ فلسفہ کوئی آسمانی یا غیر جانبدارانہ علمی مشق نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ بہت ہی انسانی اور شاید انسانی کمزوریوں اور جبلتوں سے بھری ہوئی ایک سرگرمی ہے۔ یہ طاقت، تعصبات اور زندگی کو ایک خاص رخ دینے کی خواہش کا اظہار ہے۔ اس گفتگو کا سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ نیچے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر فلسفے کے پیچھے موجود فلسفی کو دیکھو، اس کی نفسیات کو سمجھو، جی، اس کی اقدار کو جانچو۔ وہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ کیا بننا چاہتا تھا؟ وہ ہمیں اپنے سب سے پختہ عقائد، خاص طور پر خیر و شر کے بارے میں پر سوال اٹھانے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں اس شک میں مبتلا کرتی ہے کہ جن سچائیوں کو ہم حتمی مانتے ہیں وہ واقعی غیر جانبدار ہیں یا کسی کی طاقت کی خواہش کا نتیجہ ہیں۔ بالکل۔ یہ واقعی ایک گہری اور فکر انگیز شروعات ہے، اور سامعین کے لیے ایک آخری سوچ۔
چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر نیچے کی بات درست ہے اور سچ اور جھوٹ کی قدر کا انحصار زندگی کو فروغ دینے پر ہے، تو ہماری روایتی اچھائی اور برائی کی قدروں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی مطلق حقیقتیں ہیں یا صرف ایک خاص قسم کے نقطہ نظر کی نمائندگی کرتی ہیں جو کسی خاص قسم کی زندگی کو سہارا دینے کے لیے بنائی گئی ہیں؟ ان سوالات پر غور کرنا ہی اس کتاب کو پڑھنے کا اصل مقصد ہے۔ آج ہم نیٹشے کی کتاب خیر و شر سے ماورا پر اپنی گفتگو کے دوسرے حصے میں قدم رکھ رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے کتاب کا تعارف دیکھا تھا اور آج ہم سیدھا پہلے باب میں غوطہ لگا رہے ہیں، اور باب کا عنوان ہے فلسفیوں کے تعصبات۔ یہ عنوان ہی اپنے آپ میں ایک دھماکے جیسا ہے۔ نیٹشے یہاں فلسفے کی بالکل بنیادوں پر ہی سوال اٹھا رہے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو فلسفی ہیں جو صدیوں سے سچائی کی تلاش کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا وہ واقعی غیر جانبدار ہیں؟ اور یہ جو سچ جاننے کی شدید خواہش ہے جسے وہ ول ٹو ٹروتھ کہتے ہیں، اس کی اپنی قدر کیا ہے؟ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کتاب کا آغاز ہی ایک بہت چونکا دینے والے سوال سے ہوتا ہے۔ نیٹشے کہتے ہیں کہ تمام فلسفی سچ کی خواہش کا ذکر بڑے احترام سے کرتے ہیں، لیکن کیا کسی نے کبھی یہ پوچھا ہے کہ ہم سچ چاہتے ہی کیوں ہیں؟ اس کے بجائے جھوٹ یا غیر یقینی کیوں نہیں؟ یہ تو فلسفے کی پوری عمارت کی بنیاد پر حملہ ہے۔ بالکل، یہ ایک زلزلے کی طرح ہے۔ دیکھیں، نیچے سے پہلے فلسفے میں سچائی کو ایک مقدس چیز سمجھا جاتا تھا، ایک مطلق قدر۔ اچھا۔ افلاطون سے لے کر کانٹ تک سب کا مقصد اسی ایک سچائی تک پہنچنا تھا۔ نیچے وہ پہلے شخص ہیں جو رک کر پوچھتے ہیں، ایک منٹ، ہم نے یہ کیوں مان لیا ہے کہ سچائی جھوٹ سے زیادہ قیمتی ہے؟ یعنی وہ سچ کے وجود سے انکار نہیں کر رہے بلکہ اس کی قدر پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ خواہش پیدا کہاں سے ہوئی، اس کی نفسیات کیا ہے۔ وہ اس مسئلے کو ایک معمہ یعنی اسفنکس سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اسفنکس؟ وہ یونانی کہانیوں والی مخلوق؟ جی، جو مسافروں سے پہلی پوچھتی تھی۔ نیچے کہتے ہیں کہ سچ کی خواہش بھی ایک اسفنکس ہے جو ہم سے سوال کر رہی ہے، لیکن پھر وہ ایک قدم آگے جاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا سوال پوچھنے والی اسفنکس ہے یا خود ہم ہی اسفنکس ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خود ہی یہ معمہ ہیں؟ یہ تو واقعی ذہن گھما دینے والا خیال ہے۔ یعنی سچ کی تلاش کوئی باہر کی چیز ڈھونڈنا نہیں بلکہ اپنے اندر یہ جاننا ہے کہ ہم یہ تلاش کر ہی کیوں رہے ہیں۔ لیکن یہاں سے بات اور بھی دلچسپ ہوتی ہے جب نیٹشے فلسفیوں کے اپنے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ جی، اور یہیں پر نیچے کا ہتھوڑا چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلسفی خود کو بہت غیر جانبدار اور منطقی سوچ کا مالک ظاہر کرتے ہیں، جیسے ان کے نظریات خالص استدلال سے نکلے ہوں۔ بالکل، لیکن نیچے کہتے ہیں کہ یہ سب دکھاوا ہے۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ اگر یہ خالص منطق نہیں ہے تو کیا ہے؟ نیچے کا دعویٰ ہے کہ ہر عظیم فلسفہ دراصل اپنے مصنف کی ایک غیر ارادی خودنوشت ہوتا ہے، ایک آٹو بایوگرافی۔ خودنوشت؟ مطلب وہ فلسفی اپنی کہانی لکھ رہا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے جی، ایک لاشعوری خودنوشت۔ یہ اس کے دل میں چھپی کسی گہری خواہش، کسی تعصب یا کسی اخلاقی نظریے کا دفاع ہوتا ہے۔ اچھا۔ اور وہ اس پر منطق کا لباس چڑھا دیتا ہے۔ نیچے کہتے ہیں کہ کسی فلسفی کو سمجھنے کے لیے اس کی منطق سے زیادہ اس کی نفسیات کو سمجھنا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کس قسم کی اخلاقیات کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ اگر ہر فلسفہ ایک خود نوشت ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم افلاطون کو پڑھتے ہیں تو ہم اصل میں ان کے ذاتی خوف اور خواہشات کو پڑھ رہے ہیں؟ بالکل یہی بات ہے۔ نیچے کے مطابق انسان کی تمام بنیادی جبلتیں یعنی امپلسز حاکمانہ ہیں۔ ہر جبلت باقی سب پر حکومت کرنا چاہتی ہے اور خود کو وجود کا حتمی مقصد ثابت کرنا چاہتی ہے۔ جی، اور ایسا کرنے کے لیے ہر جبلت اپنا ایک فلسفہ گھڑتی ہے۔ تو جب ایک فلسفی لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل اپنی سب سے غالب جبلت کو آواز دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم افلاطون کا نظریہ عیان پڑھتے ہیں جہاں وہ ایک کامل اور ابدی دنیا کا تصور دیتے ہیں، تو شاید ہم افلاطون کی اپنی اس خواہش کو دیکھ رہے ہیں کہ کاش یہ انتشار بھری دنیا زیادہ منظم اور قابل اعتبار ہوتی۔ صحیح۔ یہ ان کی منطق سے زیادہ ان کی شخصیت کا عکاس ہے۔
ایک ایسی شخصیت جو انتشار سے گھبراتی ہے۔ یہ تو فلسفے کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے، لیکن نیچے یہاں نہیں رکتے ہیں نا؟ وہ اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والا ایک خیال پیش کرتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کسی رائے کا جھوٹا ہونا ہمارے لیے اس پر اعتراض کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ سن کر تو کسی کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ جی، اور یہ وہ مقام ہے جہاں لوگ نیچے کو اکثر غلط سمجھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سچ اور جھوٹ میں کوئی فرق نہیں۔ تو پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نظریے کو پرکھنے کا پیمانہ سچائی نہیں ہونی چاہیے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کوئی نظریہ زندگی کو آگے بڑھانے میں کتنا مددگار ہے۔ ایک منٹ، مطلب اگر کوئی جھوٹ زندگی کے لیے مفید ہے تو وہ سچ سے بہتر ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت خطرناک بات لگتی ہے۔ خطرناک ضرور ہے، اور نیچے کو ایسے ہی خطرناک خیالات سے محبت تھی، لیکن آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ شاید سب سے جھوٹے نظریات ہی ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ ان کے بغیر ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں، کیا یہ حیاتیاتی طور پر سچ ہے؟ شاید نہیں۔ ہر فرد منفرد ہے۔ صحیح۔ لیکن ایک معاشرے کو چلانے کے لیے برابری کا اصول ایک انتہائی مفید اور ضروری جھوٹ ہو سکتا ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ مثال ہے، یعنی معاشرے کو چلانے والے کچھ بنیادی اصول چاہے حقیقت میں سچ نہ بھی ہوں، پھر بھی ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت دینے کے لیے ضروری ہیں۔ بالکل۔ نیچے کی نظر میں ہماری پوری منطق، ہماری سائنس، سب مفید فکشنز پر مبنی ہیں۔ فکشنز پر؟ جی، جب ہم ریاضی میں 2+2=4 کہتے ہیں تو ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جو بالکل ایک جیسی ہیں، لیکن حقیقت میں کوئی بھی 2 پتے یا 2 انسان بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اچھا، یہ تو میں نے کبھی ایسے نہیں سوچا تھا۔ 2 کا تصور خود ایک جھوٹ ہے جو ہمیں دنیا کو سمجھنے اور اس پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے۔ ان جھوٹے نظریات کو ترک کرنا زندگی کو ترک کرنے کے مترادف ہوگا۔ جو فلسفہ یہ تسلیم کرنے کی جرت کرتا ہے وہ خود کو خیر و شر سے ماورا کر لیتا ہے۔ واہ! تو جھوٹ صرف دھوکہ نہیں بلکہ زندہ رہنے کا ایک اوزار بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے اس خیال کو مزید واضح کرنے کے لیے نیچے رواقی فلسفیوں یعنی سٹوئکس کی مثال بھی دیتے ہیں، ہے نا؟ جی، مجھے تو ہمیشہ رواقیوں کا فلسفہ بڑا پرکشش لگتا تھا، خاص طور پر ان کا یہ نعرہ کہ فطرت کے مطابق زندگی گزارو۔ اور نیچے اسی نعرے کو الفاظ کا فریب کہہ کر رد کر دیتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، کون سی فطرت؟ ذرا فطرت کا تصور تو کریں۔ یہ بے حد فضول خرچ ہے، بے حد لا تعلق، بے مقصد، بے رحم۔ ایک طوفان، ایک زلزلہ، یہ سب بھی تو فطرت ہے۔ کیا کوئی واقعی ایسی شفاف طاقت کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے؟ لیکن کیا فطرت کے مطابق جینے کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم فطرت کے اسی انتشار کو قبول کر لیں؟ یہ ایک بہت اچھا نکتہ ہے، لیکن نیچے اس سے اتفاق نہیں کریں گے۔ ان کے نزدیک زندہ رہنے کا مطلب ہی فطرت سے مختلف ہونے کی کوشش کرنا ہے۔ اچھا؟ زندگی کا مطلب ہے چیزوں کو اہمیت دینا، ترجیح دینا، انتخاب کرنا، جبکہ فطرت میں کوئی ترجیح نہیں ہے۔ نیچے کہتے ہیں کہ رواقیوں نے ایک ہوشیاری کی۔ انہوں نے پہلے فطرت کی ایک ایسی تصویر بنائی جو ان کی اپنی نظریات سے ملتی جلتی تھی۔ یعنی انہوں نے فطرت کو ایک عقل مند اور منظم ہستی کے طور پر پیش کیا۔ بالکل، انہوں نے فطرت کو رواقی بنا دیا اور پھر بڑے فخر سے اعلان کیا کہ وہ اس کے مطابق جی رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے پہلے اپنی مرضی کا ایک خدا بنایا اور پھر کہا کہ دیکھو ہم تو اسی کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ تو خود فریبی کی انتہا ہے۔ جی، نیچے کے مطابق یہ خود پرستی اور خود فریبی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہر فلسفہ یہی کرتا ہے۔ یہ دنیا کو اپنی شبیہ پر تخلیق کرتا ہے۔ یہ کوئی غیر جانبدارانہ مشاہدہ نہیں، بلکہ ایک جابرانہ جبلت ہے، جسے نیچے طاقت کی خواہش یعنی ول ٹو پاور کہتے ہیں۔ طاقت کی خواہش، جی، یہ وہ خواہش ہے جو دنیا پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتی ہے۔ ہر فلسفہ دراصل دنیا کو فتح کرنے کی ایک کوشش ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج کی گفتگو کے بعد میرا تو سر چکرا رہا ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ فلسفہ سچ کی تلاش ہے، اور اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ طاقت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ جی، اور یہ احساس ہی نیچے کی کامیابی ہے۔ وہ آپ کو بے آرام کرنا چاہتے ہیں،
یہ باب ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ سچائی کی قدر ہم نے کیسے اور کیوں بنائی، یعنی کیا سچائی اپنی ذات میں کوئی مطلق قدر رکھتی ہے؟ یا اس کی قدر کا تعین اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ زندگی اور طاقت کے حصول میں کتنی مفید ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو نیچے بار بار اٹھاتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نیچے کے مطابق فلسفی غیر جانبدار نہیں ہوتے، سچ کی خواہش خود ایک معمہ ہے، اور زندگی کی بقا کے لیے شاید مفید جھوٹ مطلق سچائی سے زیادہ ضروری ہیں۔ بالکل، اور جاتے جاتے سوچنے کے لیے ایک خیال چھوڑ جاتے ہیں۔ نیچے کہتے ہیں کہ ہر فلسفہ اس کے خالق کی خود نوشت ہوتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو نیچے کا اپنا فلسفہ، یہ طاقت کی خواہش کا نظریہ، یہ سچائی پر حملے، یہ سب خود ان کے بارے میں، ان کی اپنی شخصیت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہ ایک بہترین اور تھوڑا سا میٹا سوال ہے۔ ہم نیچے کا آلہ استعمال کر کے باقی سب کا تجزیہ تو کر رہے ہیں، لیکن کیا ہوگا جب ہم یہی خوردبین خود نیچے پر لگا دیں؟ یہی تو معمہ ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے اگلی گفتگو تک سوچنے کے لیے۔ اگلی بار ہم نیچے کے آزاد روح یعنی فری اسپرٹ کے تصور پر بات کریں گے، وہ نئے فلسفی جو ان تمام خطرناک خیالات کے ساتھ جی سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ آج ہم نیچے کی کتاب خیر و شر سے ماورا سے ایک بہت ہی دلچسپ اور شاید تھوڑا مشکل تصور پر بات کر رہے ہیں۔ یہ تصور ہے آزاد روح کا، دی فری اسپرٹ۔ جی، اور یہ کتاب کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے جو یہ واضح کرتا ہے کہ حقیقی فکری آزادی کا مطلب کیا ہے۔ بالکل، کیونکہ آزاد روح ہونا صرف باغی ہونے کا نام نہیں ہے۔ کتاب میں اس کا ایک بہت مخصوص اور گہرا مطلب بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا محور اسی کتاب کے کچھ خاص اقتباسات ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہی نقطہ جو ان ذرائع سے سامنے آتا ہے وہ کافی چونکا دینے والا ہے۔ نیچے کہتا ہے کہ آزاد ہونا اور خود مختار سوچ رکھنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جی نہیں، بلکہ یہ صرف کچھ مضبوط لوگوں کا خاصہ ہے۔ بالکل۔ کتاب میں اسے ایک بھول بھلیا میں داخل ہونے جیسا کہا گیا ہے۔ ایک بھول بھلیا؟ جی، جہاں انسان خود کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، یہ آزادی سے زیادہ ایک خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ صرف محسوس نہیں ہوتا ہے نا، یہ ایک حقیقی خطرہ ہے۔ بہت حقیقی خطرہ ہے۔ کتاب کے مطابق ایسا شخص اپنی زندگی کے خطرات کو 1000 گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہ صرف سماجی خطرہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اچھا، بلکہ یہ ایک وجودی خطرہ ہے۔ وہ اکیلا رہ جاتا ہے، اور کتاب میں ایک بہت ہی خوفناک جملہ ہے کہ اگر وہ اس راستے میں ناکام ہو جائے، تباہ ہو جائے، تو کوئی اسے سمجھ نہیں پاتا، نہ ہی کسی کو اس کا دکھ محسوس ہوتا ہے۔ اسی جملے نے مجھے بھی بہت ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اگر ایسا شخص تباہ ہو جائے تو یہ انسانوں کی سمجھ سے اتنا دور ہوتا ہے کہ وہ نہ تو اسے محسوس کرتے ہیں اور نہ ہی اس پر افسوس کرتے ہیں۔ یہ تو ایک ناقابل تصور تنہائی ہے۔ بالکل، اور یہی تنہائی آزاد روح کی سب سے بڑی پہچان اور سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یعنی آپ کا درد اتنا منفرد ہے کہ اس کا اظہار بھی ممکن نہیں۔ یہ جنگ لڑ رہا ہوتا ہے جس کے اصول بھی وہ خود بنا رہا ہوتا ہے۔ تو ہارنے پر ہمدردی کی بھی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ آزادی دراصل ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ بہت بڑی۔ اچھا، اسی سلسلے میں ایک اور بات ہے جو بہت تضاد سے بھری ہوئی لگتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ کام آج کے سب سے مہذب، سب سے زیادہ راست باز اور سب سے شریر ضمیروں کے لیے مخصوص ہے۔ ایک طرف راست باز اور دوسری طرف شریر ضمیر، یہ تو سمجھ سے باہر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہی نیچے کے فلسفے کا مرکز ہے۔ اس کا تعلق ہے اخلاقیات پر خود قابو پانے کے تصور سے۔ اچھا، آزاد روح کو معاشرے کی بنائی ہوئی اچھائی اور برائی کے پیمانوں سے آگے نکلنا پڑتا ہے۔ تو راست باز اس لیے کہ وہ سچائی کی تلاش میں ایماندار ہے، خود سے جھوٹ نہیں بولتا۔ اور شریر؟ اور شریر اس لیے کہ وہ مروجہ اخلاقیات کو چیلنج کرنے کی ہمت رکھتا ہے، جس سے معاشرہ برائی یا گناہ سمجھتا ہے۔ لیکن کیا یہ خطرناک نہیں اگر کوئی اپنے ضمیر پر ہی سوال اٹھانے لگے جو ہمیں صحیح اور غلط کا احساس دلاتا ہے؟ تو کیا وہ ایک بے لگام عفریت نہیں بن جائے گا؟ مطلب یہ غیر اخلاقی ہونے کی دعوت نہیں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور نیچے کے نزدیک یہ غیر اخلاقی ہونا نہیں ہے۔
تو پھر کیا ہے؟ بلکہ مروجہ اخلاقیات سے ماورا ہو کر اپنی اقدار خود پیدا کرنا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے جو انسان خود اپنے ضمیر سے لڑتا ہے۔ اپنے ہی ضمیر سے؟ جی، تصور کریں کہ آپ کی ہر وہ قدر جس پر آپ کو یقین تھا، ایمانداری، ہمدردی، انصاف، آپ خود اسے شک کی نظر سے دیکھ رہی ہیں۔ یہ تو ایک وجودی بحران کی طرح ہے۔ بالکل، آپ اپنی شناخت کی بنیادیں خود ہی ہلا رہے ہیں۔ یہ اپنی ہی بنائی ہوئی قدروں کی عمارت کو خود ہی مسمار کرنا ہے، تاکہ ایک نئی، زیادہ مضبوط بنیاد رکھی جا سکے۔ بالکل، یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں، یہ ایک مسلسل اندرونی جنگ ہے۔ تو یہ ایک تخلیقی عمل ہے، تباہی کا نہیں۔ ایک تخلیقی عمل۔ یہ تو بہت بڑی ہمت اور ذہنی مضبوطی کا کام ہے۔ یہاں سے نت سے ایک اور دلچسپ موازنہ کرتا ہے۔ کتاب میں ایک واضح فرق بتایا گیا ہے نا؟ جی، بہت واضح۔ ایک طرف حقیقی آزاد روح ہے اور دوسری طرف وہ گروہ جسے غلطی سے آزاد خیال سمجھا جاتا ہے۔ کتاب میں انہیں سطح برابر کرنے والے یا لیولرز کہا گیا ہے۔ جی، جو جمہوری ذوق اور جدید نظریات کے غلام ہیں۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق بہت بنیادی اور گہرا ہے۔ یہ نام نہاد آزاد خیال یا لیبلرز جو ہیں، وہ سب کے لیے عالمگیر خوشی، تحفظ اور آرام چاہتے ہیں۔ اچھا۔ ان کے دو سب سے مشہور نعرے ہیں: حقوق کی مساوات اور تمام دکھ سہنے والوں سے ہمدردی۔ وہ تکلیف اور خطرے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہر قیمت پر ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس حقیقی آزاد روح یہ مانتی ہے کہ انسان نے ہمیشہ مخالف حالات میں ہی سب سے زیادہ ترقی کی ہے۔ صحیح۔ کتاب میں لکھا ہے کہ انسان کی روح کو مضبوط کرنے کے لیے خطرہ، ظلم اور اپنی طاقت کو بڑھانے کی مسلسل خواہش ضروری ہے۔ یہ دونوں نظریات تو ایک دوسرے کی مکمل ضد ہیں۔ بالکل۔ آزاد روح یہ سمجھتی ہے کہ یہی تکلیف، یہی جدوجہد اور یہی خطرہ انسان کو عظمت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے مطابق یہ جدید نظریات والے لوگ دراصل انسان کو کمزور، معمولی اور پریڈکٹیبل بنا رہے ہیں۔ تو کیا نیتشے یہ کہہ رہا ہے کہ انسانی حقوق اور سماجی تحفظ کے جو جدید نظریات ہیں وہ اپنی اچھی نیت کے باوجود انسان کو عظمت حاصل کرنے سے روک رہے ہیں؟ ہاں، وہ یہی کہہ رہا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی متنازعہ خیال ہے، خاص طور پر آج کی دنیا میں۔ یہ واقعی متنازع ہے، اور نیچے کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ آرام کے سخت خلاف تھا۔ اس کے نزدیک انسانیت کا مقصد خوشی یا سکون حاصل کرنا نہیں، بلکہ عظمت اور طاقت کا حصول ہے۔ جی، تو جب آپ ہر قسم کے دکھ اور خطرے کو ختم کر دیتے ہیں تو آپ اس جدوجہد کو بھی ختم کر دیتے ہیں جو انسان کو غیر معمولی بناتی ہے۔ اچھا، اگر آزاد روح کو ایسے معاشرے کا سامنا ہے تو وہ اپنی انفرادیت کو کیسے بچائے گا؟ ظاہر ہے وہ کھلے عام تو لڑ نہیں سکتا، اکثریت اس کے خلاف ہوگی۔ تو کیا وہ چھپ جاتا ہے؟ کیونکہ کتاب میں اگلا خیال یہی ہے جو مجھے بہت حیران کن لگا: چھپ جاؤ اور اپنے نقاب اور اپنی چالاکیاں اپنے پاس رکھو تاکہ لوگ تمہیں غلط سمجھیں۔ جی، یہ نقاب اور دھوکے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی اور سب سے واضح وجہ تو خود کو بچانا ہے۔ نیٹشے کا ماننا ہے کہ کھلی جنگ انسان کو زہریلا بنا دیتی ہے۔ زہریلا؟ جی، مسلسل خوف اور ظلم، جیسا کہ تاریخ میں اسپینوزا یا جورڈانو برونو جیسے مفکروں کا سامنا کرنا پڑا، انسان کو انتقام لینے والا اور کڑوا بنا سکتا ہے۔ نقاب پہننے سے انسان اپنی اندرونی اصلیت کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ ایک دفاعی حکمت عملی ہے؟ جی، اپنی توانائی کو غیر ضروری لڑائیوں میں ضائع کرنے کے بجائے اپنے اصل کام پر مرکوز رکھنا۔ یہ تو آج کل کی ڈیجیٹل دنیا میں بہت متعلقہ لگتا ہے نا؟ جہاں ہر کوئی سوشل میڈیا پر ایک نقاب پہنے ہوئے ہے۔ یہ ایک بہترین موازنہ ہے، لیکن ایک فرق ہے۔ کیا؟ آج کا ڈیجیٹل نقاب اکثر سماجی قبولیت کے لیے پہنا جاتا ہے، جبکہ نیچے کا نقاب سماج سے خود کو بچانے کے لیے ہے۔ اچھا۔ لیکن اس کی ایک اور گہری پرت بھی ہے۔ آزاد روح اپنی بات کو خاموشی اور چھپانے کے لیے بھی استعمال کرتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کے دوستوں کے دلوں میں بھی اس کا ایک نقاب ہی رہے۔ اپنے دوستوں سے بھی؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی حقیقی فطرت دوسروں کے لیے بہت پیچیدہ اور شاید خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ہر گہری روح کو ایک نقاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی یہ صرف خود کو نہیں بلکہ دوسروں کو بھی خود سے بچانے کا ایک طریقہ ہے۔ بالکل۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اب آخری موضوع کی طرف آتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ سخت ہے۔
کتاب میں ایک فہرست دی گئی ہے کہ آزاد روح کو کن چیزوں سے خود کو نہیں جوڑنا چاہیے. کسی شخص سے، وطن سے، ہمدردی سے، علم سے، یا حتیٰ کہ اپنی نیکیوں سے بھی نہیں. یہ تو انتہا پسندی لگتی ہے. یہی تو خود مختاری کا سب سے بڑا امتحان ہے. نیچے کے لیے ہر قسم کا لگاؤ، چاہے وہ کتنا ہی پازیٹیو کیوں نہ ہو، ایک قید بن سکتا ہے. قید؟ جی. یاد ہے کہ اچھی چیزیں جیسے اپنی نیکیاں، اپنا علم یا آزادی کی خواہش، یہ بھی ایک جال بن سکتی ہیں. لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ انسان تو ایک سماجک جانور ہے. یہ ایک بہت ہی درست نقطہ ہے. کیا وطن، خاندان یا دوستوں سے مکمل لا تعلقی یہ ایک قابل حصول مقصد ہے یا صرف ایک فلسفیانہ آئیڈیل؟ نیچے یہاں ایک آئیڈیل پیش کر رہا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں کہ انسان جذبات سے عاری ہو جائے. تو پھر کیا ہے؟ بلکہ یہ جاننا ہے کہ خود کو کیسے محفوظ رکھا جائے. اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کی ذات کا مرکز آپ کے اندر ہو، باہر کسی چیز میں نہیں. اچھا. اگر آپ کی خوشی کسی دوسرے شخص سے وابستہ ہے تو اس شخص کے جانے سے آپ تباہ ہو سکتے ہیں. نیچے چاہتا ہے کہ آزاد روح اپنی قدر کا تعین خود کرے، کسی بیرونی چیز کی بنیاد پر نہیں. بالکل. کتاب کہتی ہے کسی شخص سے مت جڑو، چاہے وہ سب سے پیارا ہی کیوں نہ ہو. ہر شخص ایک قید خانہ اور ایک کونا ہے. یہ بہت سخت ہدایت ہے. لیکن اس کا مقصد روح کی مکمل خود مختاری کو یقینی بنانا ہے. تو یہ ایک مسلسل خود کو الگ کرنے کا عمل ہے تاکہ آپ کی سوچ پر کوئی بیرونی عنصر اثر انداز نہ ہو سکے. جی. یہ ایک بہت ہی اونچا معیار ہے اور شاید اسی لیے نیچے کہتا ہے کہ آزاد روحیں بہت نایاب ہوتی ہیں. بالکل. یہ اپنی روح کی بادشاہت کو ہر قیمت پر برقرار رکھنے کا نام ہے. تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ آزاد روح صرف ایک باغی نہیں ہے جو ہر چیز کو رد کر دے. نہیں، بالکل نہیں. بلکہ یہ ایک نایاب، مضبوط اور انتہائی تنہا فرد ہے جو ہر چیز پر، یہاں تک کہ اپنی گہری ترین اخلاقیات پر بھی سوال اٹھاتا ہے تاکہ نئی اقدار تخلیق کر سکے. یہ بہت بڑے خطرے، تنہائی اور مسلسل جدوجہد کا راستہ ہے. بالکل درست. یہ حصہ حقیقی فکری آزادی کے لیے درکار نفسیاتی ہمت اور اس کی قیمت پر زور دیتا ہے. یہ کوئی آرام دہ یا خوشگوار حالت نہیں، بلکہ ایک مسلسل کشمکش ہے. کتاب پڑھنے والے کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا وہ آرام اور تحفظ کو انفرادی عظمت کے اس مشکل راستے پر ترجیح دیتے ہیں. جی. جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا، یہ حصہ ذہنی آزادی اور فکری جرأت کی اہمیت کو واضح کرتا ہے. یہ ایک چیلنج ہے جو نیچے اپنے قاری کو دیتا ہے. اور اگلی گفتگو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اخلاقیات جن پر آزاد روح سوال اٹھاتی ہے، آخر آتی کہاں سے ہیں؟ ہم نیچے کی کتاب اخلاقیات کی تاریخ پر بات کریں گے. بالکل. اور آخر میں سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں. کتاب کے مطابق آزاد روح کو معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے نقاب اور چالاکیوں کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ایک دلچسپ سوال پیدا کرتا ہے. کیا مکمل ایمانداری اور شفافیت حقیقی فکری آزادی کے ساتھ ممکن ہے، یا مختلف اور گہرا سوچنے والوں کے لیے خود کو کچھ حد تک چھپانا ہمیشہ ایک ضرورت رہے گا؟ تو آئیے آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں. ہم سب اپنی زندگی میں اچھائی اور برائی کی بات کرتے ہیں. ہمدردی، عاجزی، دوسروں کی مدد کرنا، یہ وہ اقدار ہیں جن پر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دنیا قائم ہے. لیکن کیا ہو اگر یہ تمام اچھائیاں دراصل ایک بہت بڑی تاریخی، کہہ لیں کہ دھوکہ دہی کا نتیجہ ہوں؟ آج ہم نیچے کی دنیا میں گہرا غوطہ لگا رہے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ ہماری اخلاقیات کی بنیاد واقعی کیا ہے. اور دیکھیں، یہ ایک ایسا سفر ہے جو اکثر لوگوں کو سچ کہوں تو بے چین کر دیتا ہے. بے چین کیوں؟ کیونکہ یہ ان بنیادوں پر ہی سوال اٹھا دیتا ہے جن پر ہم نے اپنی پوری تہذیب کھڑی کی ہے. نیشے کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ جسے ہم اخلاقیات کہتے ہیں وہ کوئی آفاقی یا کوئی خدائی سچائی نہیں ہے. اچھا. بلکہ یہ دراصل انسانی تاریخ میں طاقت کی کشمکش کی ایک بہت لمبی اور پیچیدہ کہانی ہے. یعنی صحیح اور غلط کا تصور آسمان سے نہیں اترا؟ جی نہیں، بلکہ اسے زمین پر انسانوں نے اپنے مقصد کے لیے بنایا ہے. یہ خیال ہی اپنے آپ میں بہت بڑا ہے. بالکل. تو اگر اخلاقیات طاقت کی پیداوار ہے تو پھر سب سے پہلے طاقتوروں کی بات کرتے ہیں. وہ لوگ جو سب سے اوپر تھے، قدیم معاشرے کے حکمران. ان کی نظر میں اچھا کیا تھا؟ بالکل یہیں سے نیچے اپنی بات شروع کرتے ہیں. وہ اسے ماسٹر مورالٹی یا حاکم اخلاقیات کا نام دیتے ہیں. حاکم اخلاقیات. جی.
یہ اخلاقیات معاشرے کے حکمران، معزز اور طاقتور طبقے سے جنم لیتی ہے۔ ان کے لیے اچھا وہ سب کچھ ہے جو ان کی اپنی ذات کی عکاسی کرتا ہے۔ مثلاً طاقت، فخر، خود اعتمادی، ہمت اور سب سے بڑھ کر اقدار تخلیق کرنے کی صلاحیت۔ حاکم شخص خود کو اقدار کا پیمانہ سمجھتا ہے۔ یعنی اسے کسی باہر والے کی منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں۔ تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ کیا یہ کام اچھا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے میں جو کرتا ہوں وہی اچھا ہے۔ بالکل درست۔ اس کی نفسیات کہہ لیں اثباتی ہے۔ وہ پہلے اپنی خوبیوں کو دیکھتا ہے اور انہیں اچھا قرار دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ اس جیسا نہیں ہے، کمزور، بزدل، ڈرپوک، معمولی، اسے وہ محض برا یعنی بیڈ کہہ کر مسترد کر دیتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک فرق ہے، وہ اسے شر یا ایول نہیں کہتا۔ بہت اہم نقطہ ہے۔ جی نہیں، وہ اسے ایول نہیں کہتا۔ حاکم کی اخلاقیات میں برا کا تصور ایک ضمنی خیال ہے، اس میں نفرت یا کڑواہٹ نہیں ہے۔ تو پھر وہ کمزوروں کو کیسے دیکھتا ہے؟ وہ کمزوروں کو حقارت سے دیکھتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک شیر بھیڑ کو دیکھتا ہے۔ اس میں کوئی ذاتی دشمنی نہیں، بس ایک فطری برتری کا احساس ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے، کیونکہ یہ آج کی کارپوریٹ دنیا یا الفا کلچر کی یاد دلاتا ہے نا؟ جی، کچھ حد تک کہا جا سکتا ہے۔ جہاں خود اعتمادی اور نتائج حاصل کرنے کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، چاہے اس میں دوسروں کے جذبات کو نظر انداز ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تو کیا یہ حاکم اخلاقیات کی ایک ماڈرن شکل ہے؟ کچھ حد تک ہاں، حالانکہ نیچے کا تصور زیادہ گہرا اور اشرافیہ پر مبنی تھا۔ وہ قدیم یونانی ہیروز یا رومی اشرافیہ کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ٹھیک۔ ان کے نزدیک رحم یا ہمدردی کوئی بنیادی فضیلت نہیں تھی۔ اگر ایک حاکم کسی کی مدد کرتا بھی تھا تو وہ اسے اپنی طاقت کی ایک اضافی نمائش سمجھتا تھا، نہ کہ کوئی اخلاقی فرض۔ یہ ایک بہت طاقتور اور شاید کچھ لوگوں کے لیے ایک بے رحم تصویر ہے، لیکن تاریخ میں ہر کوئی تو حاکم نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کا کیا، جنہوں نے محکومی، غلامی اور مظلومیت کی زندگی گزاری؟ کیا ان کی بھی کوئی اخلاقیات تھیں؟ اور یہیں پر نیچے کا سب سے کہہ لیں دھماکہ خیز اور انقلابی خیال سامنے آتا ہے۔ اچھا۔ انہوں نے کہا کہ محکوم طبقے نے نہ صرف اپنی اخلاقیات بنائی، بلکہ انہوں نے ایک ایسی اخلاقی بغاوت کی جس نے پوری مغربی تہذیب کا رخ ہی موڑ دیا۔ ایک اخلاقی بغاوت؟ جی، نیچے اسے سلیو موریلٹی یا غلام اخلاقیات کہتے ہیں۔ یہ اخلاقیات ان لوگوں سے پیدا ہوتی ہے جو کمزور، دبے ہوئے اور اذیت میں مبتلا ہیں۔ تو چونکہ وہ جسمانی طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے، بالکل، تو اس لیے ان کی اقدار حاکموں کے اقدار کے بالکل الٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ صرف اقدار کا الٹ پھیر نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کوئی گہری نفسیات بھی کام کر رہی ہے۔ جی ہاں، اور نیچے اس کے لیے ایک خاص لفظ استعمال کرتے ہیں، ریسنٹمنٹ۔ ریسنٹمنٹ؟ جی، یہ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا کوئی کامل اردو ترجمہ نہیں۔ یہ صرف غصہ یا حسد نہیں، بلکہ ایک دبی ہوئی زہریلی کڑواہٹ ہے جو کمزور اپنے دل میں طاقتور کے خلاف پالتا ہے۔ اچھا۔ چونکہ وہ اس غصے اور نفرت کا خلم خلا اظہار نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا نتیجہ موت ہوگا، تو یہ کڑواہٹ اندر ہی اندر پکتی رہتی ہے اور آخرکار تخلیقی ہو جاتی ہے۔ تخلیقی؟ ایک زہریلی کڑواہٹ تخلیقی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو تضاد لگتا ہے۔ یہی نیٹشے کی ذہانت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غلام اخلاقیات محض ایک رد عمل نہیں، بلکہ ایک ذہانت بھری نفسیاتی انتقامی کارروائی ہے۔ انتقام؟ جی، یہ کمزوروں کا ہتھیار ہے۔ چونکہ وہ جسمانی طور پر طاقتوروں کو شکست نہیں دے سکتے تھے، تو انہوں نے اقدار کا پورا نظام ہی الٹ دیا۔ کیسے؟ انہوں نے طاقتوروں کی ہر خوبی کو گناہ قرار دے دیا۔ حاکم کا فخر اسے تکبر کہہ کر برا بنا دیا گیا، اس کی طاقت اسے ظلم قرار دیا، اس کی دولت اسے لالچ کا نام دے دیا۔ واہ! اور پھر اس کے برعکس اپنی ہر کمزوری کو خوبی بنا دیا۔ یعنی عاجزی، جو کہ دراصل خوف کا نتیجہ تھی، اسے ایک فضیلت بنا دیا گیا۔ صبر، جو مجبوری تھی، اسے نیکی کہا گیا۔ بالکل۔ بدلہ نہ لے سکنے کی صلاحیت کو معافی کا نام دے دیا گیا۔ یہ تو ذہن کو ہلا دینے والا خیال ہے۔ بالکل، یہی اقدار کی ٹرانس ویلیویشن یا قدروں کا الٹ پھیر ہے۔ جو کچھ حاکم کی دنیا میں اچھا تھا، وہ غلام کی دنیا میں شر یعنی ایول بن گیا، اور جو حاکم کی دنیا میں برا تھا، وہ غلام کی دنیا میں خیر یعنی گڈ بن گیا۔
ہمدردی، مددگار ہاتھ، گرم جوشی، صبر، دوستی، یہ سب غلام اخلاقیات میں اعلیٰ ترین اقدار بن گئیں، کیونکہ یہی وہ چیزیں تھیں جو مظلوموں کو زندہ رہنے میں مدد دیتی تھیں۔ اس کی کوئی ٹھوس تاریخی مثال بھی نیچے پیش کرتے ہیں؟ جی، اور ان کی سب سے بڑی مثال تاریخ میں بہت متنازعہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہودیت اور پھر عیسائیت کو غلام اخلاقیات کی اس بغاوت کا سب سے بڑا مظہر قرار دیتے ہیں۔ اچھا، ان کا کہنا تھا کہ یہ روم کی طاقتور، فخریہ اور حاکمانہ اقدار کے خلاف کمزوروں کی ایک روحانی بغاوت تھی۔ اس نے روم کی قدیم اقدار کو الٹ دیا، کون سی اقدار؟ جیسے طاقت، عظمت اور اس دنیا میں خوشی کا حصول۔ ان کی جگہ عاجزی، رحم، گناہ کا احساس اور آخرت کی امید کو فروغ دیا۔ تو نیچے کے مطابق یہ تاریخ کی سب سے کامیاب روحانی جنگ تھی؟ جی، جس میں کمزوروں نے طاقتوروں کو شکست دے دی۔ ایک منٹ، تو نیچے یہ کہہ رہے ہیں کہ رحم اور ہمدردی جیسی چیزیں جنہیں ہم انسانیت کی سب سے بڑی خوبیاں سمجھتے ہیں، وہ اصل میں کمزوری اور انتقام کی پیداوار ہیں؟ جی، ان کے تجزیے کے مطابق۔ یہ بات ہضم کرنا تو بہت مشکل ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مثالی معاشرہ بے رحم ہوگا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور یہی لوگ اکثر نیٹشے کو غلط سمجھتے ہیں۔ کیسے؟ نیٹشے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہمیں ظالم بن جانا چاہیے۔ ان کا مقصد ایک ماہر نفسیات کی طرح تشخیص کرنا تھا۔ وہ صرف یہ دکھا رہے تھے کہ ہماری گہری ترین اقدار کی جڑیں کہاں ہیں۔ اچھا، سچ کہوں، جب میں نے پہلی بار یہ پڑھا تو مجھے بھی بہت غصہ آیا تھا۔ ایسا لگا جیسے نیٹشے انسانیت کی ہر اچھی چیز پر حملہ کر رہے ہیں۔ جی، ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جتنا گہرائی میں جائیں، اتنا ہی احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم ان اقدار پر سوال اٹھائیں جنہیں ہم آنکھیں بند کر کے فطری یا خدائی مان لیتے ہیں۔ اس بحث میں اچھا اور برا بمقابلہ خیر و شر کا فرق بہت اہم لگتا ہے۔ کیا آپ اسے تھوڑا اور واضح کر سکتی ہیں؟ ضرور، اور یہ نیٹشے کے فلسفے کا مرکزی ستون ہے۔ حاکم کے لیے، جیسا ہم نے کہا، تصورات کا جوڑا ہے گڈ اینڈ بیڈ، یعنی اچھا اور برا۔ ٹھیک ہے۔ اس کی اخلاقیات اثباتی ہے۔ وہ پہلے خود کو اور اپنی خوبیوں کو اچھا قرار دیتا ہے۔ برا صرف وہ ہے جو اس جیسا نہیں، یعنی کمزور۔ یہ کوئی گہرا اخلاقی فیصلہ نہیں ہے؟ نہیں، بس ایک حقیقت کا بیان ہے، ایک قسم کی درجہ بندی۔ اس کی برعکس غلام اخلاقیات کا نقطہ آغاز ہی منفی ہے۔ اس کا تصوراتی جوڑا ہے گڈ اینڈ ایول، یعنی خیر و شر۔ اچھا، اس کی شروعات منفی ہے؟ جی، اس کی شروعات شر سے ہوتی ہے۔ وہ سب سے پہلے اپنے ظالم، اپنے آقا یعنی حاکم کو دیکھتا ہے اور اسے شریر یعنی ایول قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم برے ہو، اس لیے ہم اچھے ہیں۔ واہ! تو ایک کی اخلاقیات اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے جبکہ دوسرے کی اخلاقیات دوسرے پر رد عمل سے۔ بالکل، ایک اثباتی ہے، دوسری انتقامی۔ یہ تو پورا نقطۂ نظر ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، حاکم کی اخلاقیات کہتی ہے ہاں زندگی کو، طاقت کو، فخر کو۔ غلام کی اخلاقیات کہتی ہے نہیں، ہر اس چیز کو جو طاقتور ہے، جو مختلف ہے، جو اسے خوفزدہ کرتی ہے۔ تو اسی لیے نیچے غلام اخلاقیات کو انسانیت کے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے؟ جی، ان کے نزدیک یہ زندگی سے انکار کرتی ہے اور انسانیت کو اوسط درجے کا، محفوظ اور بالآخر کمزور بناتی ہے۔ یہیں پر کتاب کا عنوان خیر و شر سے ماورا بہت معنی خیز ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، جب نیچے یہ کہتے ہیں تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر قسم کی اخلاقیات کو مسترد کر رہے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ نہیں، یہ نیچے کے بارے میں سب سے بڑی اور سب سے خطرناک غلط فہمی ہے۔ نیچے اچھے اور برے یعنی گڈ اینڈ بیڈ کے تصور سے ماورا جانے کی بات نہیں کرتے۔ تو پھر کس چیز سے ماورا؟ وہ دراصل غلام اخلاقیات کے بنائے ہوئے خیر و شر یعنی گڈ اینڈ ایول کے تنگ اور انتقامی تصور سے ماورا جانے کی بات کرتے ہیں۔ وہ اس اخلاقیات کو چیلنج کر رہے ہیں جس نے ان کے خیال میں 2000 سال سے مغربی انسان کی روح کو قید کر رکھا ہے۔ تو وہ ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ اگر ہم خیر و شر سے ماورا چلے جائیں تو وہاں کیا ہے؟ وہاں ایک نئی قسم کے انسان کا امکان ہے جسے وہ اوبرمینش یا اوورمین کہتے ہیں۔ اوورمین؟ جی،
ایک ایسا انسان جو غلام اخلاقیات کے ریوڑ سے باہر نکل کر اپنی اقدار خود تخلیق کرے، جو زندگی کی تکلیفوں اور خوشیوں کو یکساں طور پر قبول کرے اور اپنی مرضی کو دنیا پر مسلط کرے۔ تو وہ ایک طرح سے حاکم اخلاقیات کی واپسی چاہتے ہیں؟ واپسی نہیں، بلکہ اس کی خوبیوں کو ایک نئی، زیادہ باشعور اور روحانی سطح پر زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کسی پرانے نظام کی طرف واپسی کی بات نہیں کر رہے، بلکہ انسانیت کے لیے ایک نئے، بلندتر مستقبل کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ جسے ہم اخلاقیات کہتے ہیں وہ کوئی ٹھوس غیر متغیر حقیقت نہیں۔ جی نہیں۔ یہ ایک بہتی ہوئی، بدلتی ہوئی چیز ہے جو تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف گروہوں کے مفادات کی عکاسی کرتی رہی ہے۔ حاکم طبقے نے اپنی طاقت کو اچھا کہا اور محکوم طبقے نے اپنی کمزوری کو اچھا کہا۔ بالکل، اور ہم آج زیادہ تر اسی دوسری قسم کی اخلاقیات کے وارث ہیں۔ اور یہ ایک ایسا نقطہ نظر ہے جو ہمیں اپنی گہری ترین اقدار پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتا ہے نا؟ جی بالکل، جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ عاجزی اختیار کرو یا دوسروں کے لیے قربانی دو، تو نیچے ہم سے پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی ایک آفاقی سچائی ہے یا یہ ایک مخصوص تاریخی وراثت کی بازگشت ہے؟ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جن اقدار کو ہم فطری سمجھتے ہیں کہیں وہ بھی کسی پرانی نفسیاتی جنگ کا نتیجہ تو نہیں؟ بالکل، یہ ہمیں اپنی اخلاقیات کا مالک بننے کی دعوت دیتا ہے، نہ کہ صرف اس کا وارث۔ اخلاقیات کو اس نئے زاویے سے سمجھنا واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ یہ بے چین کرنے والا بھی ہے اور کسی حد تک آزادی کا احساس دلانے والا بھی۔ جی، یہ ہمیں اپنی اقدار کے بارے میں گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم نے انہیں کیوں اپنایا ہے اور کیا وہ واقعی ہماری زندگیوں کو بہتر بنا رہی ہیں۔ اگلی گفتگو میں ہم علم کی نوعیت، فلسفیوں کے حقیقی کردار اور سچائی کی تلاش پر نیچے کے مزید چونکا دینے والے خیالات کا جائزہ لیں گے۔ اور جانے سے پہلے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں، اگر ہماری اچھائی اور برائی کی گہری ترین اقدار واقعی صرف تاریخی حالات اور طاقت کی کشمکش کی پیداوار ہیں، تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ مستقبل کا انسان اپنے لیے بالکل نئی، آج ناقابل تصور اقدار تخلیق کر لے؟ اور اگر ایسا ہے تو وہ اقدار کیسی ہوں گی؟ آج ہم نیچے کی مشہور کتاب خیر و شر سے ماورا کے ایک بہت ہی اہم اور سچ کہوں تو کافی اشتعال انگیز حصے میں گہرائی سے اتریں گے۔ اس حصے کا عنوان ہے ہم اہل علم۔ نیچے یہاں جدید علم، سائنس اور فلسفے کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں۔ وہ یہ بنیادی سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا غیر جانبدار یا آبجیکٹو علم جیسی کوئی چیز واقعی میں ہے، یا ہر عالم، ہر سائنسدان اور ہر فلسفی کسی نہ کسی گہری خواہش یعنی طاقت کی خواہش کا غلام ہے؟ تو آج ہم اسی ڈرامے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جدید علم کا بحران، اس کے ہیروز یعنی سائنسدانوں پر تنقید، اور پھر نیچے کا ایک نئے خطرناک قسم کے مفکر کا تصور۔ تو چلیں اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ نیچے اپنی بات کا آغاز ہی ایک دھماکے سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جدید سائنس مذہب کے تسلط سے آزادی حاصل کرنے کے بعد اب فلسفے پر حکمرانی کرنا چاہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلسفہ سکڑ کر صرف علم کے نظریے تک محدود ہو گیا ہے، ایک ایسی بزدلانہ اور مڑتی ہوئی چیز۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ فلسفہ مر رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور یہ نیچے کے غصے کا مرکز ہے۔ ان کے نزدیک فلسفے کا اصل کام اقدار تخلیق کرنا، انسانیت کو سمت دینا اور یہ کہنا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ لیکن جدید دور میں سائنس کے غلبے کی وجہ سے فلسفہ صرف اس سوال تک محدود ہو گیا ہے کہ ہم کیا جان سکتے ہیں اور علم کی حدود کیا ہیں۔ مطلب یہ ایک دفاعی پوزیشن ہے۔ اچھا۔ نیچے کے لیے یہ کوئی ترقی نہیں بلکہ زوال ہے۔ سائنس حقائق اور اعداد و شمار تو جمع کر سکتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ ان حقائق کا مطلب کیا ہے یا ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ نیچے دو طرح کے مفکرین میں فرق کر رہی ہیں، فلسفی کارکن اور حقیقی فلسفی۔ فلسفی کارکن جیسے کانٹ یا ہیگل شاندار ٹیکنیشنز کی طرح ہیں۔ وہ موجودہ نظریات اور اقدار کو منظم کرتے ہیں، ان میں ترتیب لاتے ہیں، بالکل ایک ڈیٹا سائنٹسٹ کی طرح جو پہلے سے موجود ڈیٹا سیٹ میں پیٹرنز تلاش کر رہا ہو۔ تلاش کرنا چاہیے۔ وہ کمانڈر ہے، قانون بنانے والا ہے۔
وہ صرف دنیا کی تشریح نہیں کرتا، وہ دنیا کو ایک نئی شکل دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ فرق ہے ایک نقشہ پڑھنے والے اور ایک نقشہ بنانے والے کے درمیان۔ سائنسدان یا پھر فلسفی کارکن حقیقت کا موجودہ نقشہ پڑھ رہا ہے، جبکہ حقیقی فلسفی ایک نیا نقشہ بنا کر انسانیت سے کہہ رہا ہے کہ اب سے ہم اس دنیا میں رہیں گے۔ بالکل یہی بات ہے، اور اسی لیے نیچے کہتے ہیں کہ سائنس کو فلسفے کا آلہ ہونا چاہیے، نہ کہ اس کا آقا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ نیچے غیر جانبدار شخص یعنی مثالی عالم کا تصور پیش کرتے ہیں اور پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اسے ایک آئینے سے تشبیہ دیتے ہیں جو بغیر کسی ذاتی تعصب کے ہر چیز کی عکاسی کرتا ہے، لیکن پھر وہ اسے ایک عظیم غلام کہتے ہیں، اور آخر میں ایک فرانسیسی جملہ استعمال کرتے ہیں، پریسکریاں، یعنی تقریباً کچھ بھی نہیں۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے کچھ نہیں۔ مجھے یہاں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ غیر جانبداری تو ایک اچھی چیز سمجھی جاتی ہے نا، خاص طور پر سائنس اور صحافت میں۔ نیچے اسے کمزوری کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا ایک سائنسدان جو کینسر کا علاج ڈھونڈنے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے وہ بھی ایک غلام ہے؟ یہ تو بہت غیر منصفانہ لگتا ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور نیتشے کی سوچ کا مرکز بھی۔ ان کے نزدیک جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں غیر جانبدار ہوں تو وہ دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھ میں اپنی اقدار مسلط کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ نیتشے کے لیے یہ بے غرضی دراصل ذمہ داری سے فرار ہے۔ اچھا، ذمہ داری سے فرار؟ جی، یہ عالم، یہ سائنسدان نئی اقدار تخلیق کرنے کی ذمہ داری سے بچنے کے لیے غیر جانبداری کا نقاب اوڑھ لیتا ہے۔ وہ خود آقا نہیں بننا چاہتا، اس لیے وہ کسی اور طاقتور ارادے کا اعلی کار بن جاتا ہے، چاہے وہ ریاست ہو، کلیسا ہو یا کوئی اور نظریہ۔ اور اس کی نفسیات بھی دلچسپ ہے۔ نیتشے کہتے ہیں کہ یہ نام نہاد غیر جانبدار عالم اندر سے چھوٹی موٹی حسد سے بھرا ہوتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو عظیم اور طاقتور فطرت کے مالک ہیں۔ اس کی غیر جانبداری اس کی کمزوری کو چھپانے کا ایک طریقہ ہے۔ صحیح۔ یہ آج کل کی انٹرنیٹ کی دنیا کی طرح ہے۔ شروع میں وعدہ تھا کہ ہمیں خالص غیر جانبدار معلومات ملیں گی، لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ اور الگورتھم ہمیں وہ معلومات دکھا رہے ہیں ان کے اپنے تعصبات اور مقاصد ہیں۔ نیتشے نے یہ بات ایک صدی پہلے ہی بھانپ لی تھی کہ ہر علم کے پیچھے کوئی نہ کوئی انسانی، بہت ہی انسانی محرک چھپا ہوتا ہے۔ اچھا، تو اگر یہ غیر جانبدار عالم صرف ایک غیر فعال آئینہ ہے تو اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جب یہ غیر جانبداری خود ایک مسئلہ بن جائے، جب ہر چیز پر سوال اٹھانے کا جنون ایک قسم کے فالج میں بدل جائے؟ میرے خیال سے نیتشے اسی طرف جا رہے ہیں جب وہ شک کی بات کرتے ہیں۔ بالکل، وہ شک کو ایک ہلکی، خوشگوار اور سکون آور افیون کہتی ہیں۔ یہ جدید یورپ کے لیے ایک نشہ ہے جو ان کے مطابق ارادے کی بیماری میں مبتلا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جمہوریت اور مختلف طبقات کے آپس میں گھل مل جانے کی وجہ سے یورپ کا ارادہ کمزور ہو گیا ہے۔ اب کوئی بھی کسی چیز پر پختہ یقین نہیں رکھنا چاہتا، کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ شک کرنا دانشوری کی علامت بن گیا ہے۔ ارے، یہ تو آج کل کے انالیسس پیرالیسس جیسا لگتا ہے، جب ہمارے پاس اتنی آپشنز اور اتنی معلومات ہوتی ہیں کہ ہم کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پاتے، یا انٹرنیٹ پر کبھی نہ ختم ہونے والی بحثیں جو کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی۔ ہر کوئی نیوانس کی بات کرتا ہے لیکن کوئی بھی ایک موقف لینے کو تیار نہیں ہوتا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ نیتشے کے لیے یہ زوال کی علامت ہے، یہ ارادے کا فالج ہے۔ لیکن پھر وہ ایک اور قسم کے شک کی بات بھی کرتی ہیں جسے وہ ایک مضبوط یا مردانہ شک کہتی ہیں۔ اچھا، یہ وہ شک نہیں جو آپ کو بے عملی کی طرف لے جائے، بلکہ یہ ایک نڈر اور تجزیاتی تحقیق کا آلہ ہے۔ یہ شک مستقبل کے مضبوط ارادے والے فلسفی کا ہتھیار ہے۔ وہ ہر چیز کو شک کی چھری سے کاٹ کر دیکھتا ہے تاکہ یہ جان سکے کہ کیا چیز مضبوط ہے اور کیا کمزور، لیکن اس کا مقصد تباہی نہیں بلکہ ایک نئی مضبوط بنیاد پر تعمیر کرنا ہے۔ یہ سکون آور افیون نہیں بلکہ ایک سرجن کا نشتر ہے۔ تو اگر علماء صرف آلات ہیں اور جدید فلسفہ مر رہا ہے اور شک کی بیماری عام ہے، تو نیتشے کے نزدیک حقیقی فلسفی کون ہے؟
وہ اسے کمانڈر اور قانون ساز کہتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور تصور ہے۔ وہ صرف دنیا کو دریافت نہیں کرتے، وہ اسے تخلیق کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہیں پر نیچے کا سب سے انقلابی خیال سامنے آتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان حقیقی فلسفیوں کی سچائی کی خواہش ول ٹو ٹروتھ دراصل طاقت کی خواہش ول ٹو پاور کی ایک شکل ہے۔ ایک منٹ، یہاں رکتے ہیں۔ یہ ول ٹو پاور یا طاقت کی خواہش کا تصور بہت اہم ہے، لیکن غلط بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ کیا اس کا مطلب سیاسی طاقت، دوسروں پر ظلم کرنا یا ہٹلر جیسا کوئی آمر بننا ہے؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے، اور اس کی وجہ نیچے کے نظریات کا بعد میں غلط استعمال بھی ہے۔ لیکن نیچے کے لیے طاقت کی خواہش کا مطلب صرف سیاسی جبر نہیں ہے، یہ کائنات کی بنیادی قوت ہے۔ ایک پودا جو سورج کی طرف بڑھتا ہے، اس میں بھی طاقت کی خواہش ہے۔ ایک فنکار جو ایک شاہکار تخلیق کرتا ہے، وہ بھی اپنی طاقت کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے۔ اچھا، یہ اپنی ذات کو پھیلانے، بڑھنے، رکاوٹوں کو دور کرنے اور دنیا پر اپنی چھاپ چھوڑنے کی خواہش ہے۔ تو جب ایک فلسفی ایک نیا نظریہ پیش کرتا ہے تو وہ صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ یہ سچ ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس سچائی کے مطابق جیو، یہ اقدار اپناؤ۔ وہ اپنی اقدار اور اپنے ویژن کو انسانیت پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ علم کی سب سے طاقتور شکل ہے۔ لیکن یہ تصور بہت زیادہ اشرافیہ پسند، یعنی ایلیٹسٹ اور تقریباً جمہوریت مخالف نہیں لگتا کہ ایک تنہا ذہین شخص باقی سب کے لیے اقدار بنائے گا؟ یہ تو عام آدمی کے لیے بہت خوفناک خیال ہے۔ بالکل، اور نیٹشے اس الزام سے بھاگتی نہیں، وہ واقعی ذہانت کے ایک اشرافیہ نظریے پر یقین رکھتی تھیں۔ ان کے لیے اعلیٰ ترین سوچ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یہ علم کے جمہوری نظریے کہ سچائی سب کے لیے قابل رسائی ہے کے لیے ایک سیدھا چیلنج ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ حقیقی فلسفر اکثر اپنے وقت کا برا ضمیر ہوتے ہیں۔ وہ ان تمام اقدار اور نظریات کو چیلنج کرتے ہیں جنہیں معاشرہ مقدس سمجھتا ہے۔ وہ تنہا ہوتے ہیں اور ان کی عظمت سکھائی نہیں جا سکتی، بلکہ نسلوں تک اس کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی متنازع خیال ہے، خاص طور پر آج کی دنیا میں۔ تو اس سب کو سمیٹتے ہیں، نیچے یہاں علم حاصل کرنے کے عمل کو معنی تخلیق کرنے کے عمل سے بالکل الگ کر رہے ہیں۔ ایک طرف غیر فعال عالم ہیں جو صرف موجودہ حقائق کو آئینے کی طرح منعکس کرتے ہیں، اور دوسری طرف فعال فلسفی ہیں جو اپنی طاقتور خواہش کے ذریعے انسانیت کے مستقبل کو تشکیل دیتے ہیں۔ یہ علم اور طاقت کے درمیان ایک بہت گہرا اور پریشان کن رشتہ ہے۔ اور جو بات یہاں سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی غیر جانبدار نہیں ہے۔ جب کوئی صرف حقائق پیش کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو نیچے ہمیں اس دعوے کے پیچھے چھپی اقدار اور خیالات کو دیکھنے کی دعوت دیتی ہیں۔ وہ پوچھتی ہیں، یہ سچائی کس کی خدمت کر رہی ہے، کس کے ارادے کو آگے بڑھا رہی ہے؟ یہ ہر قسم کے علم پر، چاہے وہ سائنسی ہو یا تاریخی، ایک تنقیدی نظر ڈالنے کا مطالبہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی چیلنجنگ خیال پر بات ختم کرتا ہے۔ اگر حقیقی فلسفی وہ ہیں جو موجودہ اقدار کو چیلنج کر کے نئی اقدار تخلیق کرتے ہیں، تو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج کے دور کی ہماری کون سی عزیز ترین اقدار کو وہ اپنی چھری کے نیچے رکھ رہے ہوں گے۔ اور یہ ایک بہترین سوال ہے جو ہمیں ہماری اگلی گفتگو کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ نیچے خود کس قسم کی نئی اقدار تجویز کرتی ہیں جب ہم کتاب کے آخری اور فیصلہ کن حصوں کا جائزہ لیں گے، خاص طور پر اس باب کا جس کا عنوان ہے کیا چیز عظیم ہے۔ آج ہمارے سامنے نیچے کی مشہور اور شاید سب سے زیادہ غلط سمجھی جانے والی کتاب خیر و شر سے ماورا کا آخری باب ہے۔ اس حصے کا عنوان ہے شریف کیا ہے، یعنی واٹ از نوبل۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد اس پیچیدہ، طاقتور اور یقیناً متنازع خیال کی گہرائی میں اترنا ہے۔ اور یہ واقعی ایک خطرناک سوال ہے، کیونکہ یہ ہماری اخلاقیات کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے۔ بالکل، تو آئیے اسی مرکزی خیال سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کے اس حصے میں نیچے اخلاقیات کے دو بالکل مختلف نظاموں کی بات کرتا ہے۔ یہ دو نظام کون سے ہیں؟ جی، نیچے کہتا ہے کہ تاریخ میں اخلاقیات دو الگ الگ سرچشموں سے نکلی ہیں۔ ایک کو وہ کہتا ہے حاکم اخلاقیات اور دوسری کو غلام اخلاقیات۔ حاکم اخلاقیات، نام سے ہی لگ رہا ہے کہ اس کا تعلق حکمران طبقے سے ہوگا۔ بالکل، حاکم اخلاقیات ان لوگوں نے بنائی جو طاقتور تھے، جو زندگی سے بھرپور تھے۔
انہوں نے اپنی طرف دیکھا، اپنی خوبیوں کو جیسے ہمت، فخر، اور کہا یہ اچھا ہے۔ اچھا، ان کے لیے اچھائی اپنی ذات کا اثبات تھی۔ وہ اخلاق کے خالق تھے۔ انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کیا صحیح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی اچھائی کا پیمانہ وہ خود تھے اور برائی پھر کیا تھی؟ ان کے نزدیک برا وہ سب کچھ تھا جو ان جیسا نہیں تھا۔ کمزور، بزدل، ڈرپوک، وہ اسے حقارت سے دیکھتے تھے، ترس سے نہیں۔ ایک منٹ، یہ تو ہمارے آج کے تمام اخلاقی تصورات کے بالکل الٹ ہے۔ ہم تو ہمدردی، عاجزی، ان سب کو اچھا ہی سمجھتے ہیں۔ جی، اور یہیں سے بات کا اصل رخ سامنے آتا ہے۔ تو پھر یہ غلام اخلاقیات کیا ہے؟ غلام اخلاقیات ان لوگوں میں پیدا ہوئیں جو محکوم تھے، دبائے گئے تھے، جو تکلیف میں تھے۔ ہاں، ان کے پاس جسمانی طاقت نہیں تھی تو انہوں نے ایک نفسیاتی انقلاب برپا کیا۔ انہوں نے اپنے حکمرانوں کی طرف دیکھا جو طاقتور تھے، خطرناک تھے، اور کہا یہ برا ہے۔ یعنی انہوں نے حاکموں کی خوبیوں کو ہی برائی قرار دے دیا؟ بالکل، اور پھر انہوں نے اپنی مجبوریوں اور کمزوریوں کو خوبیوں کا نام دے دیا، جیسے کہ؟ جیسے صبر، عاجزی، مہربانی، ہمدردی۔ یہ سب وہ چیزیں تھیں جو انہیں زندہ رہنے میں مدد دیتی تھیں، تو انہیں اچھا کہا جانے لگا۔ اچھا، نیچے اسے اقدار کی بغاوت کہتا ہے۔ یہ کمزوروں کا ایک ہوشیار طریقہ تھا کہ وہ طاقتوروں پر اخلاقی برتری حاصل کر لیں۔ تو نیچے یہ کہہ رہا ہے کہ جن چیزوں کو ہم آج اچھائی کی معراج سمجھتے ہیں وہ اصل میں کمزوروں کا ایک نفسیاتی ہتھیار تھا۔ یہی نیچے کا سب سے بڑا اور سب سے چونکا دینے والا نقطہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے غلام اخلاقیات کو اتنا اپنا لیا ہے کہ ہم اس کے علاوہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم ایک لمحے کے لیے غلام اخلاقیات کو ایک طرف رکھیں تو اس حاکم اخلاقیات کی بنیاد پر جو شریف روح پیدا ہوتی ہے اس کی نفسیات کیسی ہوتی ہے؟ اس کی نفسیات کی بنیاد ایک چیز پر ہے جسے نیچے پیتھوس آف ڈسٹنس کہتا ہے، یعنی فاصلے کا جذبہ۔ فاصلے کا جذبہ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک بادشاہ اپنے محل سے نیچے عوام کو دیکھتا ہے۔ وہ ان سے نفرت نہیں کرتا، لیکن اس کے اندر ایک گہرا احساس ہوتا ہے کہ میں ان سے مختلف ہوں، میں بلند ہوں۔ تو یہ ایک قسم کی نفسیاتی اونچائی ہے جو وہ اپنے اور دوسروں کے درمیان رکھتا ہے۔ یہ اسے مغرور نہیں بناتی؟ عام معنوں میں شاید ہاں، لیکن نیچے کے لیے یہ غرور نہیں، خود شناسی ہے۔ یہی احساس اسے عظمت کی طرف اکساتا ہے۔ اچھا، اور اسی جذبے کی وجہ سے وہ خود کو اقدار کا خالق سمجھتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ چیز اچھی ہے اس لیے میں اسے اپناؤں گا۔ وہ کہتا ہے میں اسے پسند کرتا ہوں اس لیے یہ اچھی ہے۔ جو میرے لیے نقصان دہ ہے وہ بذات خود نقصان دہ ہے۔ بالکل، اس کی اخلاقیات خود کی تسبیح ہے۔ یہ سب کچھ تو شدید قسم کی خود پسندی یعنی ایگوئزم کی طرف اشارہ کر رہا ہے نا؟ اور نیچے نہ صرف اس سے اتفاق کرتا ہے بلکہ اسے شرافت کی لازمی شرط قرار دیتا ہے۔ لازمی شرط؟ جی، نیچے کے نزدیک انا پرستی ایک شریف روح کے جوہر سے تعلق رکھتی ہے، لیکن یہ وہ چھوٹی موٹی خود غرضی نہیں ہے۔ یہ اس گہرے یقین کا نام ہے کہ مجھ جیسے وجود کا ہونا اتنا اہم ہے کہ دوسرے کم تر وجودوں کو قدرتی طور پر اس کے لیے قربانی دینی چاہیے۔ یہ تو بہت ہی سخت بات ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کا وجود اس کی خدمت کے لیے ہے؟ ایک طرح سے ہاں، لیکن وہ اسے ظلم یا ناانصافی نہیں سمجھتا، وہ اسے زندگی کا بنیادی قانون سمجھتا ہے۔ فطرت کا اصول؟ جی، جیسے ایک بڑا درخت چھوٹے پودوں کی دھوپ روک لیتا ہے، شریف روح سمجھتی ہے کہ کائنات کا قدرتی نظام یہی ہے کہ کمزور طاقتور کی خدمت کرے تاکہ کوئی عظیم چیز تخلیق ہو سکے۔ ٹھیک ہے، یہ انفرادی سطح پر تو سمجھ آتا ہے، لیکن اس طرح کی شرافت معاشرے میں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ نیچے کے خیال میں اس کی شرائط کیا ہیں؟ یہاں نیچے کے خیالات اور بھی زیادہ متنازع ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ تاریخ میں جب بھی انسان نے بلندی حاصل کی ہے وہ ہمیشہ ایک اشرافیہ معاشرے کا نتیجہ رہا ہے، ایک ایسا معاشرہ جو انسانوں کے درمیان درجات کے فرق پر یقین رکھتا تھا۔ یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عظمت کے لیے عدم مساوات ایک لازمی شرط ہے؟ یہ تو جدید جمہوریت کے بالکل خلاف ہے۔ بالکل خلاف ہے۔ نیچے کہتا ہے کہ معاشرے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب خوش اور برابر ہوں، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ بلکہ معاشرے کو ایک سیڑھی کی طرح کام کرنا چاہیے جس پر چڑھ کر ایک منتخب طبقہ، چند عظیم روحیں اپنے اعلیٰ وجود تک بلند ہو سکیں۔
اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ وہ استحصال یعنی ایکسپلائٹیشن کو نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ ضروری سمجھتا ہے۔ وہ اسے زندگی کا ایک بنیادی اور نامیاتی حصہ سمجھتا ہے۔ نیٹشے واضح طور پر کہتا ہے کہ استحصال کسی خراب معاشرے کی علامت نہیں، بلکہ یہ زندہ ہونے کی فطرت کا حصہ ہے۔ زندہ ہونے کی فطرت کا حصہ؟ جی، کیونکہ زندگی خود طاقت کی خواہش ہے، یعنی ول ٹو پاور۔ ہر جاندار دوسرے پر غلبہ حاصل کر کے اپنی طاقت بڑھانا چاہتا ہے۔ اس کے بغیر زندگی کا تصور ہی ممکن نہیں۔ یہ ہضم کرنا واقعی مشکل ہے، لیکن اگر ہم اس شریف انسان کی ذات پر واپس آئیں تو اس قسم کا عظیم انسان دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے؟ اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں؟ جی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمارے طرح کی نہیں ہوتی۔ شریف انسان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے فرائض کو ہر ایک کے لیے فرض نہیں سمجھتا۔ مطلب اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ جیسے ایک کپتان کی ذمہ داری ہے کہ جہاز ڈوبے تو وہ آخری شخص ہو جو اسے چھوڑے۔ یہ فرض ہر مسافر پر لاگو نہیں ہوتا، صرف کپتان پر ہوتا ہے۔ صحیح۔ شریف روح کے فرائض اس کے منفرد مقام اور طاقت سے جڑے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے استحقاق، اپنے پریویلیجز کو ہی اپنے فرائض میں شمار کرتا ہے۔ اور اس کا تعلق خود سے کیسا ہوتا ہے؟ کیا وہ کبھی خود پر شک کرتا ہے؟ نیٹشے کے مطابق اس کے وجود کا مرکز خود اعتمادی ہے۔ وہ کہتا ہے، شریف روح اپنی عزت کرتی ہے۔ The noble soul has reverence for itself۔ یہ خود پر یقین کسی بہار کی منظوری کا محتاج نہیں ہوتا، وہ اپنے اعمال کا جج خود ہوتا ہے۔ یہ شدید خود اعتمادی اور دوسروں سے یہ نفسیاتی فاصلہ، کیا یہ اسے بالکل تنہا نہیں کر دیتا؟ یقیناً کرتا ہے، اور نیٹشے کے نزدیک یہ تنہائی کوئی بری چیز نہیں بلکہ ایک خوبی ہے۔ خوبی؟ وہ کیسے؟ وہ تنہائی کو پاکیزگی کی طرف ایک جھکاؤ قرار دیتا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ جب انسان دوسرے انسانوں سے بہت زیادہ گھلتے ملتے ہیں تو اس میں ناپاکی آ جاتی ہے۔ یعنی معاشرہ آپ کو عام بنا دیتا ہے؟ بالکل، آپ کی انفرادیت کو گھس دیتا ہے۔ شریف روح اس عامیانہ پن سے بچنے کے لیے جان بوجھ کر تنہائی کا انتخاب کرتی ہے۔ تو تنہائی ایک انتخاب ہے، سزا نہیں؟ جی، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ گہری تکلیف بھی انسان کو شریف بناتی ہے اور اسے دوسروں سے الگ کر دیتی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو نیٹشے کے نزدیک شرافت کا تعلق کسی خاندانی پس منظر یا سماجی حیثیت سے نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا تعلق روح کی ایک خاص حالت سے ہے، ایک ایسی روح جو تقلید کرنے کے بجائے تخلیق کرتی ہے۔ ایک ایسی روح جو بنی بنائی اقدار کو قبول نہیں کرتی بلکہ اپنی اقدار خود بناتی ہے۔ بالکل، اور جو روایتی خیر و شر کے تصورات سے جو اس کے نزدیک کمزوروں نے بنائے ہیں ان سے آگے نکل جاتی ہے۔ تو یہ ذمہ داری قبول کرنے کا فلسفہ ہے، اپنی زندگی کا خود مالک بننے کا۔ جی، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو سکون اور حفاظت چاہتے ہیں، بلکہ ان کے لیے ہے جو اپنی پوری صلاحیت کو بروئے کار لانا چاہتے ہیں، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اور قیمت اکثر تنہائی اور غلط سمجھے جانے کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ بالکل۔ اور غور طلب ہے۔ نیچے کہتا ہے کہ شریف روح کو اپنے بارے میں ایک بنیادی یقین ہوتا ہے، ایسی چیز جو نہ تلاش کیا جا سکتا ہے، نہ پایا جا سکتا ہے اور شاید نہ ہی کھویا جا سکتا ہے۔ اگر عظمت کوئی ایسی چیز نہیں جسے باہر سے حاصل کیا جائے، بلکہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی ذات کا پہلے سے حصہ ہے، تو خود کو بہتر بنانے کی ہماری جدید کوششوں، سیلف ہیلپ کتابوں، سیمینارز کے بارے میں یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا ہم کچھ نیا بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا صرف یہ دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پہلے سے کیا ہیں؟